Shalom everyone, you're watching Faith TV. Faith that has overcome the world. And this is your host Samantha Nelson. Shalom everyone, you are watching Faith TV and this is your host Samantha Nelson. प्रोग्राम मसीह से मुलाकात में आप सभी को वेलकम कहती हूँ। आए अजीजों, आज के इस खास मौका पर 14 अगस्त जो कि हमारा आज़ादी का दिन है, आए हम इस प्रोग्राम का आगाज दुआ के साथ करते हैं। कदूस 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 मेहरबान जिंदा आसमानी जलाली बाप, बेरुबर के खालिक और मालिक, खुदा बाप मैं तेरा शुक्र करती हूँ इस खूबसूरत दिन के लिए, आज के इस लम्हा के लिए, तेरी पाक हजूरी के लिए, बरे की कीमती लहू के लिए, तेरे जिंदा कलाम हक के लिए मैं तेरा शुक्र करती हूँ। खुदावन तेरे आला नाम के लिए मैं तेरा शुक्र करती हूँ। खुदावन हम अपना आप तुझे सौंपते हैं, इस सारे प्रोग्राम को खुदावन तेरे हाथों में सौंपती हूँ और उन तमाम लोगों को भी खुदावन जो आज हमें सुन रहे हैं, उन सबों को खुदावन तेरे हाथों में सौंपती हूँ। यीशु मसीह के कादर नाम में हम नहीं बल्कि पाक रूह हम में से होकर के खुदावन तेरे कलाम को रूहों तक और उन सब लोगों तक पहुंचाने वाला बने खुदावन जो तेरे इरादा में है। मांगती हूँ खुदावन तेरे प्यारे बेटे मसीह यीशु के नाम में, आमीन। तो अजीजों, जैसे कि आज हम आज़ादी का दिन मना रहे हैं, 14 अगस्त की तारीख है और हमारे साथ जो आज गेस्ट जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है पास्टर फयाज मैं आपको फेथ टीवी पे एक बार फिर से वेलकम कहती हूँ। अजीजों, आज के इस खास मौका पर आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी कि हम इस मुल्क से क्या ताल्लुकात रखते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि ये मुल्क जो है वो हमारा नहीं है या अपनी पैट्रियटिज्म को हम इसके साथ ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि हमें बहुत सारी मालूमात के बारे में नहीं पता। लेकिन आज इस प्रोग्राम के ज़रिए से मसीहत और पाकिस्तान को हम जानेंगे, इसके बारे में जानेंगे कुछ दिलचस्प मालूमात हमारे आज के गेस्ट के साथ और फिर हम चलेंगे आज के हमारे कलाम की तरफ, आज के मैसेज की तरफ जो खुदावन की तरफ से हमारे साथ आज होगा। तो जी पास्टर। मसीह यीशु के अजीम और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर फयाज सज्जन है और मैं किंग्स रिवाइवल चर्च इन पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ रखता हूँ और सबसे पहले मैं फेथ टीवी और फेथ टीवी के चेयरमैन सीसल जॉन बरकत का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे यहाँ पे मदऊ किया और आज खुदा के पाक कलाम के वसीला से 14 अगस्त के एक हसीन टॉपिक के साथ आपके साथ फिर से गुफ्तगू हूँ। और आज हम देखते हैं खुदावंद के पाक कलाम में से 14 अगस्त यानी कि आज़ादी के हवाले से चंद एक बातें खुदा के पाक कलाम के ज़ेर साया रहते हुए हम सीखने की कोशिश करेंगे क्योंकि खुदावंद का कलाम हमें आज़ादी के हवाले में क्या सिखाता है। आइए मेरे साथ निकाले खुदावंद के पाक कलाम को खोलेंगे मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील और इस अंजीली बयान में यूहन्ना 8 बाब और उसकी हम 32 आयत पे गौर करेंगे। यहाँ पर यूं मरकूम है, और सच्चाई से वाकिफ हो गए और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। बेशक खुदावंद का कलाम हमें ये कहता है कि सच्चाई से वाकिफ होंगे तो सच्चाई हमें आजाद करेगी। तो सच्चाई है क्या? दरअसल हम देखते हैं आजादी के हवाले से बात कर रहे हैं तो आजादी, पाकिस्तान की आजादी भी जो कि 14 अगस्त को होती है और 14 अगस्त के इस बात को लेते हुए हम आगे की तरफ राग़िब होंगे। 14 अगस्त के वजूद को, पाकिस्तान के वजूद को कि किस तरह से पाकिस्तान का वजूद आता है और पाकिस्तान का वजूद बाइबल मुकद्दस के हवाले से हमें
کیا پیشن گوئی بتا رہا ہے، اس پیشن گوئی پہ بھی آج ہم خدا کے پاک کلام سے بات کریں گے۔ بالکل میرے عزیزوں، آپ نے 14 اگست کے وجود کے بارے میں کتابوں میں، اسکولز میں تو بہت دفعہ پڑھا ہوگا، لیکن بس اب مسیحت کا، مسیح لوگوں کا پاکستان کے وجود میں آنے کا کیا عمل دخل رہا ہے؟ بات ہم 14 اگست کی کر رہے ہیں، تو 14 اگست جو ہے 1947 کو ملک بنا، اور یہ ملک 14 اگست کو آزاد ہوتا ہے۔ تو جب ہم اس کی ہسٹری کی طرف اپنے آپ کو راغب کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہسٹری میں، اور ہسٹری ہم پڑھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 14 اگست اور 15 اگست کی مڈ نائٹ کو پاکستان آزاد ہوا۔ چونکہ مڈ نائٹ کو انڈیا بھی آزاد ہوا اور پاکستان بھی آزاد ہوا، اور انہوں نے 15 اگست اپنا دن منانا شروع کیا، اور پاکستان نے 14 اگست کو یہ دن منانا شروع کیا۔ 14 اگست کو پاکستان ایک آزاد ملک تو ہو گیا، یہ آزاد تو ہو گیا، اس کو انگریزوں سے آزادی تو مل گئی، لیکن اس 14 اگست کو ہم نے آگے یہ بھی دیکھنا ہے اور اس پر بھی غور کرتے رہنا ہے کہ 14 اگست کے ساتھ ساتھ ہم نے گناہ سے بھی آزاد ہونا ہے۔ صرف انسانیت سے آزاد نہیں ہونا، صرف انگریزوں سے آزاد نہیں ہونا، بلکہ اپنی زندگی جو ہے گناہ سے آزاد کر کے اس پاکیزگی کی طرف لے کر جانی ہے، اور اس سہرے کو حاصل کرنا ہے جو سہرا میرا اور آپ کا مسیحا آپ کو عطا کرنا چاہتا ہے۔ ہاللیلویہ، بے شک۔ تو عزیزوں، جیسے کہ ہم خداوند کو اپنا دل دیتے ہیں تو خداوند جو ہے اسے پاک اور صاف کر دیتا ہے، اور ہمارے سنگین دل کو گوشتین دل بنا دیتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ پاس اب دل کا جب ذکر کرتے ہیں تو ملک پنجاب کو بھی جو ہے وہ پاکستان کا دل کہا جاتا ہے۔ بالکل، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ پنجاب کا صوبہ جو ہے یہ پاکستان کا دل کہا جاتا ہے، اور یہ پنجاب کا جو صوبہ ہے، یہ صوبہ ہم اس کی تاریخ کی طرف اگر جاتے ہیں تو 18 نومبر 1946 یہ ایک تاریخ کا وہ دن ہے۔ 18 نومبر 1946 میں پاکستان کا جو بانی قائد اعظم محمد علی جناح فیصلہ آباد میں تشریف لے کر گئے، تو مسیحی رہنما دیوان بہادر اور ایس پی سنگھا صاحب کے ساتھ انہوں نے جا کر جب میٹنگ کی، تو یہ دیوان بہادر ایس پی سنگھا صاحب جو ہے انڈین کرسچین ایسوسی ایشن کے جو کہ وہ چیئرمین تھے، اور انہوں نے ایک سپہ جو ہے کہ جلسہ میں سپہ نامہ پیش کیا، اور اس سپہ نامہ میں انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو یہ یقین دہانی دلائی کہ کرسچنلٹی جو ہے، کرسچن لوگ جو ہے یہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ ہیں۔ اور اگر ان لوگوں کے ذکر کرتے ہوئے جب ہم دیکھتے ہیں کہ پھر تاریخ کو پھر سے ایک دفعہ دیکھتے ہیں کہ جون 1947 میں جب اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے، تو اس وقت 3 ممبران جو کہ مسیحی ممبران ہیں، اور تینوں ممبران نے 88 مسلم لیگی ممبران کے ساتھ مل کر پاکستان کے حق میں ووٹ ڈالا، اور ایس پی سنگھا صاحب، دیوان بہادر صاحب اور چودھری چندو لال صاحب، جن کی کاوشوں اور جن کی کوششوں کی وجہ سے پاکستان کا جو دل پنجاب جو کہا جاتا ہے، یہ پنجاب پاکستان کا حصہ بنا، اور پاکستان یوں وجود میں ایک مملکت کی حیثیت میں ایک نقشہ میں رونما ہوا اور پاکستان وجود میں آیا۔ تو عزیزوں، جس طرح کہ ہم بات کر رہے ہیں پنجاب کی، تو جیسے پنجاب جو ہے یہ ووٹ دے کر کے پاکستان کا حصہ بنا، جس کو پاک لوگوں کے شہر کہا جاتا ہے، تو پاکیزگی کا جو سفر ہے وہ بڑا جنگ و جدل والا رہتا ہے۔ تو پاکستان کی تاریخ میں جنگ اور اس سب میں مسیحی لوگوں کا کیا کردار تھا؟ ہاں، آپ نے یہ بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ ہمارے مسیحی لوگوں کا پاکستان کو وجود میں لانے کے لیے کیا کردار تھا۔ اگر ہم اس بات کی طرف غور کریں تو مجھے وہ نام بالکل بھی بھولتا نہیں ہے کہ جسے پہلی جسٹس کی حیثیت ملی، چیف جسٹس ایلون رابرٹ صاحب۔ تو ہمارے پاکستان کے سب سے پہلے چیف جسٹس جو ایلون رابرٹ صاحب، وہ بھی ایک مسیحی تھے۔ اور اگر وفاق کی بات کریں تو وفاق کی دور کو سنبھالنے والے ایرک گورڈن، جو کہ انہوں نے اپنا بڑا ایک اچھا کردار جو ہے وہ پاکستان کے لیے
دیا. اور اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارے ایسے اور بھی نام آتے ہیں, ریٹائرڈ کوموڈور نذیر لطیف اور گروپ کیپٹن ولیم تہائی, اور سب سے بڑا دلچسپ نام جو آج کی کتابوں میں بھی گونجتا ہے, سیسل چودھری صاحب, کیپٹن سیسل چودھری صاحب, جنہوں نے 1965 کی جنگ جب ہوئی وجود کے بعد, جب 1965 کی جنگ ہوئی تو یہ وہ کیپٹن تھے کہ جنہوں نے دشمن کو صرف فضا میں نہیں بلکہ جو زمین پر چلنے والے دشمن آتے تھے ان کو بھی ناک کے چنے چبوا دیے, اور اس طرح سے انہوں نے اپنی بہادری کا جو جھنڈا ہے وہ ملک پاکستان کے لیے لہرایا, اور ان کی قربانیاں جو ہے یہ سر فہرست ہیں, اور یہ وہ نام ہیں جن ناموں کی وجہ سے آج پاکستان جو ہے وہ اپنے وجود میں کھڑا ہوا ہے. اور میں ایک بات دل سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ نام ہے جن ناموں کو دل سے سلیوٹ کرنے کو دل چاہتا ہے. تو میرے عزیزو, جب ہم اس طرح سے خداوند کو بھی اپنا دل بخشتے ہیں, وہ اسے پاک کرتا ہے اور ہمیں ایک سفر میں ہوتے ہیں, تو خداوند ہمیں اپنی حکمت سکھاتا ہے. اور جب ہم حکمت کی بات کرتے ہیں تو ایجوکیشن کا پاکستان میں کیا سسٹم رہا اور مسیحوں کا اس معاملے میں کیا کردار تھا؟ ہاں, یہ بڑا دلچسپ سوال آپ نے کیا ہے, اور میں چاہوں گا کہ ہماری مسیحی قوم کو ان باتوں کے بارے میں بخوبی علم ہونا چاہیے کہ ہمارے تعلیمی ادارے جو ہیں یہ آج نہیں کل نہیں بلکہ پاکستان کے وجود سے ہی بڑی اہمیت کے حامل تھے. اگر ہم دیکھتے ہیں جب بات تعلیم کی جاتی ہے تو قائد اعظم کے ساتھ شانہ بشانہ پاکستان کے وجود میں رہتے ہوئے 25 سال شروع کے 25 سال جو ہے ہمارے تعلیمی اداروں نے بے مثال تعلیم اور تربیت جو ہے یہ فراہم کی ہے, جن میں سر فہرست جو ہے سینٹ اینتھنی, اور آج بھی اگر سینٹ اینتھنی کا نام دیکھا جائے تو وہ بہت نام ہے, اور ایف سی کالج, کنیٹ کالج, اور یہاں پر اگر یہ بات سینٹ اینتھنی کی جاتی ہے تو سینٹ اینتھنی نے پاکستان کو وہ جوان لیڈر دیے کہ جنہوں نے آج کے دور میں بھی پاکستان کی دوڑ کو سنبھالے ہوئے ہیں, اور بڑی سیاست میں ان کا حصہ ہے. اگر میں ان کے نام نہ لوں تو شاید ان اداروں کو اور سینٹ اینتھنی کو جو وجود ملا ہوا ہے اور ان کے وسیلہ سے جو ان کو وجود ملا ہے شاید ناانصافی ہو جائے. اگر ہم دیکھتے ہیں تو مشرف, جنرل مشرف جنہوں نے سینٹ اینتھنی سے تعلیم حاصل کی, نواز شریف, شہباز شریف, عمران خان, یہ ہمارے مسیحی تعلیمی اداروں سے انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی, اور اس کے بعد یورپ سے بھی انہوں نے سیاست سیکھی اور آج پاکستان کی تگ و دوڑ کو سنبھالے ہوئے ہیں. تو پاکستان میں مسیحی اداروں کا, مسیحی تعلیمی اداروں کا ایک بہت اچھا اور بہت بڑا کردار ہے. بے شک میرے عزیزو, یہ ساری معلومات جو آج ہم جان رہے ہیں یہ ایک سچائی ہے. یہ وہ سچائی ہے جو ہمیں اپنے ملک سے محبت کرنے پر مجبور کر دیتی ہے, اور یہ سچائی جب ہمیں مل جاتی ہے تو کلام کے مطابق جیسے ہم سچائی سے واقف ہوتے ہیں ہم آزاد ہو جاتے ہیں. تو میرے عزیزو, آزادی صرف اس کسی ملک کو اپنا بنا لینا یا پھر ملک کو حاصل کرنا یا آزاد خیالی پا لینا نہیں, بلکہ اپنی روح کی اور اپنے بدن کی بھی آزادی ہے. اور اس سے پہلے کہ ہم اس کی طرف جائیں, جو ایک خاص بات آپ نے شروع میں کی ملک کے آزادی کے تاریخ کی 14 اگست کی, اس کے تعلق سے اگر ہم کلام کو ریلیٹ کرتے ہیں تو بس اب وہ کیسے؟ اگر ہم کلام کی طرف واپس آتے ہیں اور کلام کی بات کرتے ہیں تو تاریخ کی ایک بات اور بھی ہے. اگر میں وہ نام نہ لوں تو میرا خیال ہے کہ شاید میرا دل چاہ رہا ہے کہ وہ نام بھی لینا بہت ضروری ہے. جہاں تک ہم نے ابھی بات کی سیاست کی, بات کی ہم نے مسیحی تعلیمی اداروں کی, اور بات کی ہم نے فضا میں اور زمین پر آنے والے ان دشمنوں کی کہ جن کو ناک کے چنے چبوائے, اور میں کہتا ہوں کہ ایسے بیٹے اگر پاکستان میں موجود ہوں تو دشمن
کبھی بھی پاکستان کی طرف بری نظر سے دیکھ نہیں سکتا۔ ایک نام میرے ذہن میں آ رہا ہے کورنیلیس کارڈیو، جو کہ یہ بھی مسیحی تھے اور انہوں نے پاکستان کے قانون کو تشکیل دیا، اور یہ ایک بڑا نام ہے کیونکہ پاکستان کا قانون کسی قانون سے کم نہیں ہے۔ تو ان کو اس قانون کو تشکیل جو دیا گیا ہے کورنیلیس کارڈیو نے دیا ہے، اور یہ بھی ایک مسیحی نوجوان تھے جنہوں نے پاکستان کے قانون کو تشکیل دیا ہے۔ اور یہ ساری بات جو ہے اس کی طرف ہم دیکھتے ہیں، یہ صوبہ پاکستان کا جو ہے پنجاب صوبہ جو ہے، یہ صوبہ اگر میرے خیال میں دیوان بہادر، ایس پی سنگھا اور چودھری چندو لال کی ووٹنگ اور کاوشیں اور کوششیں اگر نہ ہوتی تو شاید میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کا نقشہ آج کچھ اور ہی ہوتا۔ 14 اگست کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا کا پاک کلام جو ہے، اس کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا وجود ہمیں کیا پیشن گوئی دیتا ہے خدا کے پاک کلام کے وسیلہ سے۔ جیسا کہ ہم نے یہ آیت خدا کے پاک کلام میں سے لی، اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی، تو آئے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا وجود جو ہے یہ پیشن گوئی کیا دیتا ہے۔ آئے میرے ساتھ نکالیں یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 66 باب اور اس کی 8 آیت میں ہم دیکھتے ہیں، ایسی بات کس نے سنی، ایسی چیزیں کس نے دیکھی، کیا ایک دن میں کوئی ملک پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا یک بارگی ایک قوم پیدا ہو جائے گی؟ کیونکہ سیون کو درد لگے ہی تھے کہ اس کی اولاد پیدا ہو گئی۔ خداوند کا پاک کلام ہمیں اس طرف راغب کر رہا ہے اور لا رہا ہے ایک ملک کے بننے میں اور ایک ملک کے پیدا ہونے کی طرف ہمیں راغب کرتا ہے۔ اور خدا کا کلام ہم جب دیکھتے ہیں لوکا کی انجیل 21 باب اور اس کی 29 آیت، اور اس نے ان سے ایک تمثیل کہی کہ انجیر کے درخت اور سب درختوں کو دیکھو، جو ہی ان میں کونپلیں نکلتی ہیں تم دیکھ کر آپ ہی جان لیتے ہو کہ اب گرمی نزدیک ہے، اسی طرح جب تم ان باتوں کو ہوتے دیکھو تو جان لو کہ خداوند کی بادشاہی نزدیک ہے۔ اب خدا کا پاک کلام جب ہم ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کی تشریح اور تشبیہ میں جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو انجیر کا درخت ہے، اس کو جب تشبیہاً یا تمثیل کے طور پر استعمال کیا گیا ہے تو یہ ملک یا قوم اسرائیل کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اسرائیل کا وجود جب دوبارہ سے وہ ملک قائم ہونا شروع ہوتا ہے، تو جب اس کے ساتھ اور ملک بھی وجود میں آتے ہیں تو خداوند یسوع نے کہا کہ جس طرح سے تم جانتے ہو کہ کونپلیں نکلتی ہیں اور گرمی کا موسم شروع ہو جاتا ہے، سیم اسی طرح سے جب اسرائیل وجود میں آنا شروع ہو جائے اور اس کے بعد اس کے ساتھ اور ملک بھی وجود میں آئیں گے تو یہ آخر زمانہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے آنے کا دور، اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ اور اگر ہم اسی بات کو جب یسایہ کی کتاب اور اس کی 66 باب اور اس کی 8 آیت میں دیکھتے ہیں، یہاں پر لکھا کہ ایسی بات کس نے سنی، ایسی چیزیں کس نے دیکھی، کیا ایک دن میں کوئی ملک پیدا ہو سکتا ہے؟ میرے عزیزو، بے شک ایک دن میں کوئی ملک پیدا تو نہیں ہو سکتا، اس کے پیچھے بڑی قربانی اور جدوجہد ہوتی ہے۔ چونکہ اسرائیلی جو کہ تتر بتر ہوئے تھے وہ وجود میں واپس آتے ہیں اور اکٹھے ہوتے ہیں، اور جب ہم ہسٹری دیکھتے ہیں تو ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ 24 مئی 1948 کو اسرائیل دوبارہ وجود میں آیا۔ اسرائیل دوبارہ جب وجود میں آتا ہے 24 مئی 1948، یعنی کہ وہ انجیر کا درخت جس کے بارے میں خدا یسوع مسیح نے ہمیں بتایا، وہی انجیر کا درخت جس کی تشبیہ جو ہے وہ اسرائیل قوم یا اسرائیل ملک کے بارے میں ہے۔ اور جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ 24 مئی 1948 کو دوبارہ وجود میں آتا ہے۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے، پاکستان 14 اگست 1947 میں وجود میں آتا ہے، اور یہ خالی پاکستانی وجود میں نہیں آتا، اس کے ساتھ انڈیا بھی وجود میں آتا ہے۔
جو کہ انجیر کے درخت کے ساتھ اور درختوں کی بحالی بھی لکھی ہوئی ہے، وہ دوسرے ملکوں کی ہے۔ اور اگر ہم ہسٹری دیکھتے ہیں تو ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ 1940 سے لے کر 1950 تک قریباً 10 ملک جو ہیں یہ وجود میں آتے ہیں۔ تو یہ 10 ملک وجود میں آتے ہیں، اور جب یہ ملک وجود میں آتے ہیں اور خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تم یہ سمجھ لینا کہ خدا کی بادشاہی نزدیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا وجود میں آنا بائبل مقدس کی روشنی میں ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے آنے کا وقت جو ہے وہ نزدیک آ چکا ہے، وہ قریب آ چکا ہے۔ اس لیے ہمیں اب خالی لوگوں سے، انسانوں سے آزاد ہونا کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ 14 اگست کو مد نظر رکھتے ہوئے، پاکستان کی آزادی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں گناہ سے بھی آزاد ہونا ہے، جو کہ خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ اب بات اگر ہم سچائی کی کرتے ہیں تو سچائی سے ہم واقف کیسے ہوتے ہیں؟ سچائی ہے کیا؟ آئیں یوحنا کی انجیل 17 باب کی 17 آیت میں دیکھتے ہیں کہ سچائی کیا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، انہیں سچائی کے وسیلہ سے مقدس کر، تیرا کلام سچائی ہے۔ یہ ہے وہ سچائی جس کے بارے میں خدا یسوع مسیح ہمیں بتاتے ہیں کہ سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی، یعنی کہ ہمیں خدا کے پاک کلام سے آشنا ہونا ہے، ہمیں پاک کلام کی طرف راغب ہونا ہے، ہم پاک کلام کو سیکھیں، پڑھیں، سنیں اور اس پر عمل کریں، تو بے شک ہم لوگوں کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی آزاد ہو جائیں گے۔ خدا یسوع مسیح نے ہمیں آزادی دی گناہ سے، خدا یسوع مسیح نے ہمیں آزادی دی ابلیس سے، خدا یسوع مسیح نے ہمیں آزادی دی جہنم سے، خدا یسوع مسیح نے ہمیں آزادی دی بری خواہشوں سے، خدا یسوع مسیح نے ہمیں آزادی دی اپنے پرانے چال چلن سے۔ اگر ہم سچائی کی بات کریں تو یونانی زبان میں یا یونانی بائبل کی طرف ہم غور کرتے ہیں تو ایلیتھیا اسے کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے جہالت کا الٹ۔ جہالت کا الٹ ہوگا تو وہ سچائی ہوگی۔ تو سچائی سے ہمیں واقف ہونا ہے، خدا کے کلام سے ہمیں واقف ہونا ہے اور ہم آزادی کو حاصل کریں گے۔ اور اگر ہم اس آیت کو آگے تھوڑا سا اور پڑھتے ہیں تو وہاں پر مرقوم ہے کہ یہودی لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں آزاد ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم تو آلریڈی بڑے پاک ذات ہیں، تو جو اپنے آپ کو پاک ذات سمجھتے ہیں ان کو آزاد ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو بات ہم آزادی کی کریں، بات ہم آزادی کی کریں تو آزادی یہ ہے کہ جس کو یونانی زبان میں سوزو کہا جاتا ہے، یعنی کہ رہائی دینا۔ تو رہائی دینا صرف خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے، اور خداوند یسوع مسیح ہی ہمیں آزاد کرتا ہے۔ اگر ایک غلام کی بات کریں تو غلام دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ غلام جو تسلیم کر لیتا ہے کہ میں غلام ہوں، اور ایک وہ غلام جو تسلیم ہی نہیں کرتا کہ میں غلام ہوں۔ جو تسلیم ہی نہیں کرتا اسے تو ضرورت نہیں ہے کسی چیز سے آزاد ہونے کی۔ تو اس لیے میرے عزیزو میں یہ کہوں گا کہ خدا کے پاک کلام کی یوحنا کی انجیل اس کا 8 باب اس کی 31 سے 36 آیت تک جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بیٹا ہی ہمیں آزاد کرتا ہے، اور بیٹا خداوند یسوع مسیح ہے، اور خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم آزاد ہوتے ہیں۔ جس طرح سے 14 اگست کو پاکستان آزاد ہوتا ہے، اسی طرح سے ہمیں خدا کے کلام کی طرف آنا ہے، سچائی کی طرف آنا ہے، تو ہم گناہوں سے بھی آزاد ہوں گے، ہم اپنے پرانے چال چلن سے بھی آزاد ہوں گے، ہم ابلیس سے آزاد ہو جائیں گے، بری خواہشوں سے آزاد ہو جائیں گے، اور جہنم کی آگ سے بھی ہم آزاد ہو جائیں گے۔ میرے عزیزو آخر میں ایک بات آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ جیسے کہ 14 اگست کی بات ہو رہی ہے، اور 14 اگست کا دن اور خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کا دن 25 دسمبر، یہ ہمارا رہنما خداوند یسوع مسیح، ہمارا بانی خداوند یسوع مسیح، اور ہمارا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح،
جس کی پیدائش جو ہے 25 دسمبر کو ہوتی ہے، اور 25 دسمبر، 14 اگست اور ہمارا بانی، ہمارا لیڈر قائد اعظم جس کی وفات 11 ستمبر کو ہوتی ہے، یہ تینوں ڈیٹ جو ہیں وہ ایک ہی دن پہ آتی ہیں. جیسا کہ اس دفعہ 14 اگست اگر ہفتے والے دن میں ہے تو مسیحیوں کے لیے یہ بات ہے کہ 14 اگست کو ہی پتہ چل جاتا ہے کہ 25 دسمبر بھی ہفتے کو ہی ہے. اور اگر ہم اس کی بات ہسٹری کے طور پر کریں تو ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تو 2014 کو دیکھیں تو یہ دن جمعرات کا تھا، 2015 کو دیکھیں تو یہ دن جمعے کا تھا، 2018 کو دیکھیں تو یہ دن منگل کا تھا، اور 2019 کو دیکھیں تو یہ دن بدھ کا تھا، اور 2020 کو دیکھیں تو یہ دن پھر جمعے کا تھا. تو آج یہ دن ہفتے کا ہے، اور ہفتے کے دن میں ہی 25 دسمبر بھی اور 11 ستمبر بھی اسی دن میں آئے گا. اور یہ خدا کے پاک کلام سے ہمیں بخوبی پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کا جو وجود ہے، یہ وجود جو ہے خدا مند یسوع مسیح کے آنے کی آگاہی ہے. جیسے کہ خدا کا کلام یہ فرماتا ہے کہ تم قوموں کو نکلتے دیکھتے ہو تو جان جاتے ہو کہ گرمی کا موسم آنے والا ہے. جب تم ان باتوں کا ہوتے ہوئے دیکھو گے تو تم جان جاؤ گے خدا کی بادشاہی تمہارے نزدیک ہے، یعنی کہ خدا یسوع مسیح کے آنے کا دن تمہارے نزدیک ہے. آج ہمیں 14 اگست کے ساتھ ساتھ اپنی گناہوں والی زندگی سے بھی آزاد ہونا ہے، اپنے پرانے چال چلن سے بھی آزاد ہونا ہے. آمین آمین. میرے عزیزو، آج کے سارے کلام سے اور خاص طور پہ آج کے اس خاص دن کے تمام تر معلومات سے یقیناً آپ نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور آج کی سچائی جسے آپ نے آج جانا ہے اور قبول بھی کیا ہے. آج آپ آزاد کیے گئے ہیں، کیونکہ مسیح یسوع ہمارا نجات دینے والا جو آنے والا تھا آ چکا، اور اس نے صلیب پر سب کاموں کو تمام کیا، اور اب وہ جلد آنے والا ہے. کلام میں لکھا ہے اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا. میرے عزیزو، آج جس سچائی سے آپ اور میں واقف ہوئے ہیں، یعنی یہ کہ یسوع ہی ہمارا مسیح ہے. جب اس پاک ملک کے رہنے والے پاک لوگ، آپ اور میں جب اس سچائی سے واقف ہوتے ہیں کہ یسوع ہی مسیح ہے اور وہی ہمارا نجات دینے والا ہے، اور ہم بتھیروں کو اس ملک سے نکل کر آگے اس خوشخبری کو پہنچاتے ہیں، تو ہم بتھیروں کے لیے بھی نجات کا سبب بنتے ہیں. اور جیسے ہی یہ خوشخبری تمام قوموں تک پہنچ جائے گی، آپ کا اور میرا مسیحا ہمیں لینے کو آ جائے گا. میرے عزیزو، آج کے اس کلام سے آپ نے جو کچھ بھی سیکھا ہے ضرور ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا. پروگرام پسند آیا تو اسے لائک کیجئے، اور اگر ابھی آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے، اور اپنے عزیزوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے. آج کے لیے اتنا ہی. گاڈ بلیس یو آل. گاڈ بلیس پاکستان. پاکستان زندہ باد. اور ایک بار پھر سے جشن آزادی آپ کو بہت بہت مبارک ہو.